السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے کچھ کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ آیت کریمہ جو ابھی خطبے میں تلاوت کی گئی، یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، آیت الکرسی کے بعد کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے انسانوں کو بہت بڑا پیغام دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ دین مذہب اسلام جو اللہ نے فرشتوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے اس روئے زمین پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ وہ احکامات، وہ منہیات جس سے انسان کو دنیا کے حساب سے بھی فائدہ ہوگا اور آخرت کے حساب سے بھی فائدہ ہوگا۔ یوں کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اپنے تعارف کے لیے بنایا ہے، اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے بنایا کہ وہ اللہ کو پہچان سکیں اور اللہ کی نیابت اس دنیا کے اندر کر سکیں۔ جس کا جیسا جیسا مقام رہا، جس کی جیسی جیسی صلاحیت رہی، جیسی جیسی استعداد رہی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے مطابق ان کے اوپر ذمہ داریاں دی۔ اب رہا سوال کہ جو دین ہے، مذہب اسلام ہے، اللہ کا تعارف ہے، کیا اس کے اندر کوئی سختی ہے؟ کیا اس کے اندر کوئی زبردستی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، کوئی سختی نہیں ہے۔ جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو، اور جس کا جی چاہے کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرے، اسلام، مذہب اسلام کسی کے اوپر زبردستی کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ پھر کیا ذمہ داری ہے؟
कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। ये जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने इस उम्मत को बेहतरीन उम्मत बनाया। ये लोगों को नफा रसानी की बातें या लोगों को नफा रसानी के लिए अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा किया। लिन्नास का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, यानी पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं अल्लाह ताला ने खास तौर से मुसलमानों को ये जिम्मेदारी दी कि वो लोगों को फायदा पहुंचाए। और लोगों के फायदे में सबसे बड़ी बात तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि ये क्या है, लोगों को भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। ये सबसे बड़ी बात। और भलाई का हुक्म एक इंसान को अल्लाह की तरफ बुलाना। वो अल्लाह जो हमारा खालिक है, वो अल्लाह जो हमारा मालिक है, वो अल्लाह जो हमारा राज़िक है। इस कायनात की सारी चीज अल्लाह की मिल्कियत में है। हर एक इंसान अल्लाह का बंदा है, अल्लाह की बंदी है। अगर औरत है तो अल्लाह की बंदी है, अगर मर्द है तो अल्लाह का बंदा है, हर एक इंसान। लिहाजा जो है ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में जबरदस्ती नहीं। हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि हम लोगों को दलाइल के जरिए, शवाहिद के जरिए जन्नत की तरगीब देते हुए, जहन्नम से डराते हुए हम लोगों को बताएंगे। और उसके साथ साथ अगर वो मान गया तो फबेहा, नहीं माना तो कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी के अंदर, मदनी जिंदगी के अंदर खुलफाए राशिदीन ने, सहाबाए किराम ने, औलियाए किराम ने, बुजुर्गान दीन ने, उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, फुक़हा ने, दानिश्वरों ने, हर एक ने क्या है, इस बात का इकरार किया है कि लोगों को दलाइल के साथ, शवाहिद के साथ इंसान को नफा और नुकसान को बताते हुए लोगों के सामने बात रखने की हर एक फर्द के ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसके अंदर ये सलाहियत है तो लोगों के सामने ये बात रखे कि देखो ये चीज बुरी है और ये चीज गलत है। मान जाए तो फबेहा, नहीं माने तो कोई बात नहीं। ला इकराह फिद्दीन, दीन के मामले में कोई जोर और जबरदस्ती नहीं। अब कोई आदमी एक सवाल कर सकता है कि हम तारीख उठाकर देखते हैं कि जिसमें हमें जिहाद और क़िताल का लफ्ज कुरान में भी मिलता है, अहादीस में भी मिलता है और अमली तौर पर भी हमें नजर आता है, तो उसका जवाब यह है कि जिहाद हो या क़िताल हो, जो कुरान और हदीस के अंदर या जो है सहाबा किराम या हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या ये उसके बाद दुनिया के अंदर जितनी भी तारीख है, जिहाद और क़िताल ये दुनिया से फसाद को खत्म करने के लिए, दुनिया से फसाद को खत्म करने के लिए, दुनिया में खराबी जो पैदा हो जाती है वह इंसानों की खराबी को जो दुनिया के मामलात के अंदर है, क्योंकि वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, अल्लाह फसाद करने वाले को पसंद नहीं करता। दुनिया से फसाद को खत्म करने के लिए, दुनिया के अंदर अदल काम करने के लिए, दुनिया के ऊपर, दुनिया में मजलूमों की मदद करने के लिए ये जिहाद और क़िताल का मामला होता है, ताकि दुनिया के अंदर अमन कायम हो जाए, ताकि दुनिया के अंदर आफियत हो जाए, ताकि दुनिया के अंदर सुकून हो जाए। इस वजह से जिहाद और क़िताल जो कुछ भी कुरान मजीद के अंदर है या हदीस मुबारका के अंदर है या सहाबा ने किया है या जो भी कोशिशें होती हैं या जो भी दुनिया के अंदर इस तरह से जो सख्ती का मामला हुआ करता है, उसका मकसद यही होता है कि दुनिया से फसाद को खत्म किया जाए, दुनिया के अंदर अदल कायम किया जाए, जालिम के पंजों को पकड़ा जाए और मजलूमों की मदद की जाए। इस वजह से जिहाद और क़िताल जो है कुरान और हदीस के अंदर जो कुछ है वो इस वजह से है, न कि दुनिया के अंदर जुल्म करने के लिए, दुनिया का फसाद मचाने के लिए। जिहाद का मतलब तो यही होता है कि दुनिया से फसाद को खत्म किया जाए, लेकिन मीडिया के जरिए या और दीगर जरिए, सहाफत और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। अगर कुरान और हदीस की रोशनी में देखा जाए तो कहीं पे भी जबरदस्ती नहीं है, बल्कि क्या है, वो इंसान को बताया जाएगा, अगर मान लिया तो सही है, नहीं माना तो कोई बात नहीं।
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بہت ہی بوڑھی یہودن تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا کہ بی بی کیوں نہیں تم ایمان لے آتی, اللہ اور اللہ کے رسول پر کیوں نہیں ایمان لاتی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اے بوڑھی ماں کیوں نہیں آپ ایمان میں داخل ہو جاتی؟ تو بوڑھی ماں نے جواب دیا کہ آپ امیر المومنین ہیں, آپ میرے اوپر جو ہے دباؤ بنانا چاہتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں. کہا کہ میں اب بڑھاپے میں پہنچ چکی ہوں, اب میں ایمان نہیں لا سکتی. اے امیر المومنین آپ کتنا بھی کوشش کر لیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے وہاں سے گزر گئے اور فرمایا کہ آپ کی مرضی, آپ چاہے ایمان کے اندر داخل ہو چاہے ایمان کے اندر داخل نہ ہو. یہ کیا ہے؟ اسی وجہ سے بہت سارے علماء نے, بہت سارے بزرگوں نے, بہت سارے فقہا نے یہ بات لکھی ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا. اس کے بعد بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ عمل اقرار باللسان عمل بالجوارح, لیکن جو ہے اس بات کے اوپر ہے متفق ہے کہ ایمان نام ہے تصدیق بالقلب کا. دل کے اندر جو ہے مطمئن کی کیفیت پیدا ہو جائے, دل کے اندر یہ بات داخل ہو جائے کہ اللہ ایک ہے اور یہ کائنات کا مالک اللہ ہے. اس دنیا کے اندر عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے, رب کی عبادت کرنی چاہیے. جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا, تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا, جس طرف نظر آتی ہے اللہ کی قدرت کا مظہر نظر آتا ہے. جمادات کی جمودیت بھی اللہ کی قدرت کا پتہ دیتی ہے, حیوانات کی حیثیت بھی اللہ کی قدرت کا پتہ دیتی ہے, نباتات کی نمودیت بھی اللہ کی قدرت کا پتہ دیتی ہے. تو ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کا پتہ دیتی ہیں. لہذا جو ہے ہمیں اللہ کو ماننا چاہیے, ہمیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے. یہ کیا ہے؟ دل کے اندر جب یہ کیفیت پیدا ہوگی تو سب سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی ایمان کے اندر داخل ہوگا. کوئی زبردستی کہیں پہ بھی نہیں, اور زبردستی کی بھی نہیں جا سکتی, اور نہ کوئی زبردستی کرتا ہے. اگر اس طرح کی کوئی باتیں ہیں تو بالکل غلط ہے. بہرحال اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے لا اکراہ فی الدین, دین کے معاملے میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے. جس کا جی چاہے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو, اور جس کا جی چاہے کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکتا پھرے. لیکن ایک بات یاد رکھیے, بباغ دہل اس منبر رسول سے میں یہ بات کہتا ہوں, بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر مسلمان کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی زبان سے اور اپنے اعمال سے اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات اپنوں میں بھی پھیلانا اس کے اوپر ذمہ داری ہے, اور غیروں تک بھی پہنچانا اس کے اوپر ذمہ داری ہے. اپنی زبان سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی, اپنی تجارت میں بھی, اپنے ملازمت میں بھی, اپنے سفر میں بھی, اپنے حضر میں بھی, جس جگہ پہ بھی جاتا ہے اس کے اوپر یہ فریضہ ہے, سب سے بڑا فریضہ ہے. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے, روزہ رکھنا فرض ہے, حج کرنا فرض ہے, زکات دینا فرض ہے, اسی طرح ہمارے اوپر یہ بھی فریضہ نافذ ہوتا ہے کہ ہم کیا ہے اپنی زبان کے ذریعے, اپنے اعمال کے ذریعے ہم لوگوں تک اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگوں تک پہنچائیں, لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں. اور اس ملک کا قانون بھی ہمیں اجازت دیتا ہے, اور ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے, ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. آج تو اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے کہا ہے اس بات کو چھوڑ دیا ہے کہ ہم اپنی زبان سے اور ہم اپنے اعمال سے, ہم اپنے کردار سے, ہم جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی کامیابی مل سکتی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی مل سکتی ہے, ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے. ہم کیا ہے گمراہیوں کے اندر, کہیں جو ہے جہیز کے اندر, تو کہیں سود کے اندر, تو کہیں عیاری کے اندر, تو کہیں مکاری کے اندر, کہیں دغابازی کے اندر, کہیں خیانت کے اندر, کہیں لڑائیوں کے اندر, کہیں حصوں کی تقسیم کے اندر, کہیں میراث کے اندر پڑے ہوئے, کہیں جو ہے کسی جگہ پہ جو ہے پڑے ہوئے ہیں. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, کچھ بتاؤ تو صحیح تم بھی مسلمان بھی ہو. ہم کیا ہے, ہم اپنی مسلمانیت کے اوپر نہیں ہے. اگر ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر, اپنی زبان کی بنیاد پر ہم کیا ہے صحیح راستے پر رہتے تو اس ملک کا, اس دنیا کا منظرنامہ کیا ہے کچھ اور بھی ہوتا. لیکن ہمیں کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے, غور کرنے کی ضرورت. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت ظاہر ہو چکی ہے, گمراہی کے مقابلے میں ہدایت کیا ہے ظاہر ہو چکی ہے.
قرآن و حدیث کا جو معاملہ ہے پوری دنیا میں بالکل عام ہو چکا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پر جو شخص جو ہے طاغوت کا انکار کر دے، شیطان کا انکار کر دے، سرکشی کے راستوں کا انکار کر دے، گمراہی کے راستوں کا انکار کر دے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ پر کیا ہے؟ ایمان لے آئے، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، وہ آدمی ایسا ہو گیا کہ وہ ایک مضبوط حلقے میں پہنچ چکا ہے، ایک مضبوط جگہ میں پہنچ چکا ہے، ایک ایسی جگہ پہ پہنچ چکا ہے جس کو کہا جاتا ہے، صوفیہ نے لکھا ہے کہ اس کی نسبت اللہ سے ایسی ہو گئی کہ وہ اللہ سے جدا ہی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ سے نکل ہی نہیں سکتا. لَا انفِصَامَ لَهَا، تو اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اسے کوئی الگ نہیں کر سکتا. جو ایمان کی حلاوت کو پا جائے گا، جو ایمان کی شیرینی کو پا جائے گا، جو عدل و انصاف کی طاقت کو پا جائے گا، جو نماز کی کیفیت کو پا جائے گا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، حق اور صداقت اور ایمانداری کو جو پالے گا، اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس، اس کی شیرینی، اس کی محبت، اس کی الفت ایسی ہو جاتی ہے کہ کبھی بھی اس سے کیا ہے؟ جدا نہیں کر سکتا. کوئی آدمی اس سے کیا ہے؟ ہٹا نہیں سکتا. کوئی آدمی اس کے ایمان کو کیا ہے؟ خرچ نہیں سکتا. جیسا کہ صحابہ کی تاریخ اور محدثین کی تاریخ، دنیا کی تاریخ اور آج کی تاریخ کے اندر کوئی آدمی کچھ بھی کر لے، اگر آدمی کچھ بھی کر لے، لیکن کیا ہے؟ کوئی آدمی اسے ہٹا نہیں سکتا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ سمیع علیم، اللہ جو ہے سننے والا ہے، جاننے والا ہے. اللہ ہمارے اقوال کو سنتا ہے، اللہ ہمارے الفاظ کو سنتا ہے، اور اللہ ہمارے احوال کو جانتا ہے، اللہ ہماری حالتوں کو جانتا ہے. اللہ جلوت اور خلوت ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے جانتا ہے. بس ہمیں کیا ہے؟ سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ اللہ جو سمیع بھی ہے، وہ اللہ جو علیم بھی ہے. ہمیں کیا ہے؟ اس طرف رجوع ہونے کی ضرورت ہے. بہرحال حالات ہے، حالات سے سمجھوتا ہر روز ہی کرتے ہیں. ایک زخم نہیں بڑھتا، 100 زخم ابھرتے ہیں. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اگر ہم تقوی اختیار کریں گے، صبر اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ صبر اختیار کرنے والے کو، تقوی اختیار کرنے والے کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا. بلکہ کیا ہے؟ انہی حالات سے کیا ہے؟ راستے نکلتے ہیں. انہی مشکلوں سے کیا ہے؟ راستے نکلتے ہیں. انہی چیزوں سے کیا ہے؟ راستے نکلتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے نصب العین کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے مزاج کے اندر داعیانہ کردار رکھیں، اور ہم اپنے اعمال کے اندر داعیانہ کردار رکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. ان تعلیمات پر اگر ہم عمل پیرا رہیں گے تو دنیا کے اندر بھی کامیابی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہوگی. بہرحال وقت ہو چکا ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور سبھی لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.